पता चला। ब्लू वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आई, इस पर हमने बात भी की थी। उसके चेयरमैन साद नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। साद नज़ीर साहब, ये आप पर इल्ज़ाम ये है कि आपके पास चंद 100 कनाल ज़मीन है और ऊपर से आपने अर्तुगरुल गाजी के किरदार को भी बगैर एनओसी के बुलाया और ये जो प्रोजेक्ट है आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी, इसकी जानिब आपने माइल करने की कोशिश की। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सामा भाई और दीगर अहबाब जो बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने और बोल्ड टीवी ने आज स्पेशली हमें अपना मौक़िफ़ देने के लिए मौका दिया है। सिर्फ वन साइडेड वर्शन पे ही रिलाई नहीं किया। मैं थोड़ा सा टाइम आपसे चाहूँगा ताकि मैं आपको अपना माजरा बयान कर सकूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है जी कि हमारे पास चंद 100 कनाल ज़मीन नहीं, एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 हज़ार कनाल का जो रकबा है वो म्यूटेशन के प्रोसेस में है, जिसमें से 25 से 27 हज़ार कनाल हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम म्यूटेट हो चुका है। अगर आप अपना कैमरामैन ये दिखा सकें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। ये डॉक्यूमेंटेड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी साहब या अदारा देखना चाहें तो बड़ी खुशी से आके देख सकते हैं। उसके अलावा जी ये हमारे पास ढेर सारे मौजूद हैं, ये उन्हीं रकमों के उन्हीं मौज़ों के हैं। ये भी हम किसी को दिखा सकते हैं जो कोई भी आके देखना चाहें। ये 60 से 70 हज़ार कनाल के बयाने हैं इन एडिशन टू आर लैंड होल्डिंग जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंतकालात की सूरत में मौजूद है। तो इन टोटल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जी 60 से 70 हज़ार कनाल पे हमारे बयाने हैं और 30 से 35 हज़ार कनाल जो है हमारी म्यूटेशन के प्रोसेस में हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो एक साइजेबल रकबा हमारे पास ऑन ग्राउंड मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में हमारा लैंड प्रोक्योरमेंट के हवाले से चौधरी नदीम एजाज साहब जो मेरे पार्टनर भी हैं, इस प्रोजेक्ट के मालिक भी हैं और नहायत ही मोहतरम हैं, इलाके में अपनी एक अच्छी रिप्यूट रखते हैं। तो बहुत से लोग हमें बयाने पे ही अपना कब्ज़ा खुद हैंड ओवर कर देते हैं और वो भी लैंड हमारे पास अवेलेबल होती है। तो हमारे पास इस वक्त पोजेशन में अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सारी ज़मीन 30-35 हज़ार 40 हज़ार कनाल मौजूद है। कोई भी साहब आके विज़िट करना चाहें, कोई भी अदारा आके देखना चाहें तो वो ऑन ग्राउंड एक रियलिटी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो रही अप्रूवल्स की बात, तो आरडीए का एक अपना प्रोसेस है जी अप्रूवल्स का। आरडीए का जो नॉर्मली अप्रूवल्स का प्रोसेस होता है उसमें या आपके पास मलकियत होनी चाहिए या आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं और सबसे पहले वो आपको प्लानिंग परमिशन देते हैं और प्लानिंग परमिशन का मतलब होता है कि आप एक इलाके में आरडीए की परमिशन देने के बाद रकबे की खरीदारी कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट दे हैव अलाउड यू टू प्लान अ प्रोजेक्ट इन अ सर्टेन एरिया एंड गो अहेड विद द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2017 में हमने अप्लाई किया था और बिल्कुल राइटली अपने प्रोजेक्ट लॉन्च से पहले आरडीए का जो लीगल प्रोसेस है वो हमने ज्वाइन कर लिया था और आरडीए ने हमें 2017 में ही पहले प्लानिंग परमिशन दे दी थी। वो तकरीबन उस वक्त 427 कनाल की थी जो उस वक्त कॉम्पैक्ट फीस था, हमने उनको दे दिया था। लेटर ऑन 2019 में हमें उन्होंने 1543 कनाल की प्लानिंग परमिशन दी और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भी हमें एनओसी जारी किया, वो आज भी मौजूद है। मैं ये आपके स्टाफ को दे दूंगा अगर वो स्क्रीन पे दिखा सकें। तो इन दोनों प्लानिंग परमिशंस के बाद हमने 10,918 कनाल का रकबा मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह आरडीए को जमा करा दिया और अभी हम मज़ीद 10-15 हज़ार कनाल का रकबा अप्रूवल्स के प्रोसेस में डालने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आरडीए की और टीएमए की और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 आने के बाद जो लीगल स्टेटस है वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है और ये मैटर इस वक्त अंडर लिटिगेशन है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। और जैसी मुअज़्ज़ज़ अदालत इस पर फैसला करती है कि कौन सा अदारा मजाज है इस अप्रूवल को फर्दर कंटिन्यू करने का या नए अप्रूवल्स देने का, तो जैसे ही वो क्लैरिफिकेशन आती है हम इंशाल्लाह रिव्यू करके अपना प्रोसेस ज्वाइन भी करेंगे और कंप्लीट भी कराएंगे। और कोई चीज़ उसमें माने नहीं है, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और हम बिल्कुल कानूनी तकाजे पूरे करके चलना चाहते हैं। और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस हमारा साइट पे ऑन गोइंग है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हम जारी रखे हुए हैं। तो इसके अलावा जी आपने पूछा कि अर्तगल गाजी के बारे में आपने बात की या जो साफ किरदार अदा कर रहे हैं अर्तगल गाजी का इंजन आलतन रज़िया खान। तो सामा भाई मैं अर्ज़ करूँगा कि
جیسے پاکستان کا کوئی بھی ایکٹر کسی بھی کمپنی کے ساتھ، فرم کے ساتھ، ادارے کے ساتھ ایز اے برانڈ امبیسڈر جوائن کرتا ہے، اور ہم نے پہلے نعمان اعجاز صاحب کو انگیج کیا، جگن کاظم کو انگیج کیا، وہ دونوں اب بھی ہمارے پینل پہ ہیں، دیر آر ریسپیکٹیبل برانڈ امبیسڈرز. اسی طرح ہم نے ایک فورن ایکٹر لیا. وہ فورن ایکٹر ایک فورن ڈرامہ جو کہ پاکستان میں بہت مشہور ہوا، ارطغرل غازی کا مین لیڈنگ ہیرو کردار تھے، اور اسی وجہ سے ان کی شہرت کی وجہ سے ہی ہم نے ان کو انگیج کیا الحمدللہ. اینڈ دے کیم آن بورڈ ود اس اینڈ دے ور گوئنگ ٹو ناٹ اونلی ورک فار آور پروجیکٹ ان راولپنڈی اسلام آباد، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارا ایک پروجیکٹ بلو ٹاؤن کے نام سے LDA سے جس کا نقشہ منظور ہو چکا ہوا، اس کے لیے بھی ایز برانڈ امبیسڈر انہوں نے ایکٹ کرنا تھا، اور انہوں نے یہاں پہ بھی تشریف لانا تھا. لیکن انفارچونیٹلی میڈیا یہ بات جانتا ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہمسایہ ملک جو کہ ترکوں سے ہماری محبت پہ اتنے خوش نہیں ہیں، اور اسپیشلی ارطغرل ڈرامے پہ بھی خوش نہیں ہیں، اور اس کے یہاں چلنے پہ بھی خوش نہیں ہیں، تو ان کی مداخلت تھی، وہ جیسے بھی ہوئی، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال لب لباب یہ کہ وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے، اور انشاءاللہ جیسے ہی پابندی اٹھے گی اللہ پاک خیر لائیں گے، وہ ضرور تشریف لائیں گے. اور وہ میں سمجھتا ہوں ہماری نہیں، اس ملک کی عزت کا سوال ہے، اور ہماری بینگ اے مسلم ہماری تو یہ خواہش ہے کہ پوری امت جو ہے وہ ملت واحدہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایکٹ کرے، اور ترکوں اور دوسروں میں فرق نہ کیا جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم اکٹھے نہ جینا مرنا ہے، بلکہ ہمارے اکٹھے ہونے میں ہی ہماری بقا ہے. تو امید ہے کہ جو ادارے یہ بات سن رہے ہیں وہ اس کو. اچھا، کیا کچھ قبضہ گروپس بھی آپ کے ساتھ قبضے میں ملوث ہیں؟ اور سنا ہے کہ آپ نے اپنا جو گیٹ ہے وہ بھی کسی ظہور نامی شخص کی زمین پر لگایا ہوا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ غوث اعظم روڈ پہ جسے لوگ چکری روڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس پہ ہمارا ایک گیٹ نہیں، الحمدللہ 8 سے 9 انٹرنس پوائنٹس ہیں جس پہ ہم منفرد ڈیزائن کے گیٹس ریز کریں گے. اس میں سے پہلا گیٹ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور چائنیز آرکیٹیکچر پہ اس کا تھیم ہم لے کے چلے تھے سی پیک کے حوالے سے، چونکہ ہمارا پروجیکٹ سی پیک روٹ پہ ہے. اور میں چونکہ ذاتی طور پہ خود آرکیٹیکٹ ہوں، الحمدللہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے آرکیٹیکچر میں نے گریجویٹ کیا تھا، تو میری ذاتی دلچسپی ہوتی ہے ڈیزائن کے حوالے سے. اور چونکہ ہم اس کو سی پیک سے منسلک کر رہے تھے تھیم کو، تو اس وجہ سے ہم نے چائنیز آرکیٹیکچر کا یہ فقید المثال گیٹ بنوایا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا گیٹ ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا گیٹ ہے الحمدللہ، یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے. تو یہ جو رقبہ اس گیٹ کا ہے، یہ باقی انٹری پوائنٹس ہیں، یہ الحمدللہ چودھری ندیم اعجاز صاحب نے ذاتی طور پر پرچیز کیے ہیں. وہ رقبے کی خریداری میں بہت مہارت رکھتے ہیں، اس علاقے کے جدی پشتی وہ مکین ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں عرصہ دراز سے. ان کے چھوٹے بھائی نعیم اعجاز صاحب، چودھری نعیم اعجاز صاحب، وہ ان کی اس معاملے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو جتنے بھی رقبوں کی خریداری ہے، چونکہ وہ لوکلز کے تھرو ہوتی ہے، اور وہ ان کے اپنے موسٹلی رشتہ دار ہیں یا برادری والے ہیں، تو وہاں پہ کسی کی زمین پہ ناجائز قابض ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ جو آپ ذکر کریں، یہ ظہور نامی شخص، ان کا تھوڑا سا رقبہ ہے، اور ہم نے ان کو ان کی میجورٹی پیمنٹ 70% پیمنٹ کر دی ہوئی تھی. ان کا رقبہ نیب کوشن تھا، انہوں نے نیب سے کلیئر کرا کے ہم سے باقی کی ٹرانسفر لینی تھی، یا ہمیں دینی تھی ٹرانسفر، اور باقی پیمنٹ لینی تھی، جس میں وہ حیل و حجت کا مظاہرہ کر رہے تھے. اور یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا ٹرینڈ ہے کہ جب زمینیں مہنگی ہونے لگ پڑتی ہیں تو لالچ کی غرض سے لوگ اپنے معاملات کو کورٹ میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے سلسلے میں بھی یہی ہوا. ہم نے اس کی تمام پیمنٹ جو ہے وہ الحمدللہ کورٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے، اور اللہ پاک سے امید ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی آئے گا. تو ایسی کوئی قبضے والی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی سے بھی علاقے میں چودھری ندیم اعجاز صاحب کی یا اس پروجیکٹ کی ساکھ یا جو رقبے کے حوالے سے ہمارے پاس کس تعداد میں رقبہ موجود ہے، اسے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم الحمدللہ صاف ستھرا رقبہ خریدتے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سب کو ٹائم پہ پیمنٹس کریں. بس اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کا ادارہ، آپ کو یاد ہوگا، ایک ٹائم پہ حاسدین کا شکار تھا، ویسے ہی کچھ محبت کرنے والے ہمارے بھی ہیں. لیکن خیر ہوگی جی، واللہ خیر الماکرین. تو انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، اور ہمیں بہت امید ہے اللہ پاک سے کہ یہ جتنے معاملات ہمارے خلاف مختلف محکموں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ جلد ہی ساری حقائق اور سچائی
عوام کے سامنے آ جائے گی، بلکہ موقع پہ موجود ہے، کوئی بھی وزٹ کر کے۔ اچھا سعد صاحب، آپ پر یہ بھی ایک آپ پولیس کو قبضہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، زمینوں پہ قبضوں کے لیے پولیس کو استعمال کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں جی، لوگ بھی الزام لگاتے ہوئے کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں۔ ہم ایک پرائیویٹ اینٹی ہیں اور ایک پرائیویٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں، حکومت میں نہیں ہے جو کہ پولیس کو ہم استعمال کرنے لگ پڑیں گے، نہ پولیس ہمارے کہنے سے کوئی کام کرتی۔ یہ دارالخلافہ ہے جی، اور دارالخلافہ میں بہت سارے اداروں کے دفاتر ہیں اور بہت ساری ویجیلنس چل رہی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پولیس کسی بھی پارٹی کے ساتھ کنائونس میں کوئی کام کرے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی پولیس انتہائی نیوٹرل ہے۔ یہ بے بنیاد الزام ہے ہمارے پہ بھی اور پولیس جیسے میک پہ بھی یہ الزام اسپیشلی۔ آخری سوال سعد نذیر صاحب، آپ کے فیوچر پروجیکٹس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، یہ چودھری تنویر کی ایف بی آر میں کوشن پراپرٹیز ہیں، ان کے ساتھ مل کر کمپنی بنانے کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں بھائی، ویسے آپ لوگوں کا نا کسی انٹیلیجنس ادارے میں ہونا چاہیے، جتنی تحقیق آپ لوگ کر کے اور پتہ نہیں کہاں سے انفارمیشن نکال کے لے آتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی یہ حقیقت ہے۔ چودھری تنویر صاحب کے جو بیٹے ہیں دانیال صاحب اور ساما صاحب، ان کے ساتھ مل کر یس ہم نے ایک کمپنی فارم کی، اس کا نام بیورلی گارڈنز پرائیویٹ لمیٹڈ تھا، اور کمپنی فارم کرنے کا مقصد صرف اور صرف لینڈ ایکوزیشن تھا، لینڈ پروکیورمنٹ تھا، کیونکہ جن موضع جات میں ہم رقبوں کی خریداری کر رہے ہیں وہاں پہ چودھری تنویر صاحب کا ایک عرصے سے خریدا ہوا رقبہ پڑا ہے۔ یس آپ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے ہمیں یہ اطلاع ضرور پہنچی ہے کہ ان کا رقبہ ایف بی آر نے غالباً کوشن کیا ہوا ہے یا انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ ان کا موقف تو جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ رقبہ بھی ان کا کلیئر ہو جائے گا۔ بہرحال مختصراً یہ کہ جب رقبہ کسی بھی ادارے نے کوشن کیا ہوا ہو تو اس کی ٹرانسفر وہ کسی انڈیویجول کے نام پہ ہو یا کمپنی کے نام پہ ہو ممکن ہی نہیں ہوتی، تو وہ اپنے سرمایے سے یا ہمارے مہیا کیے گئے سرمایے سے زمین کی خریداری کا اور زمین کی پروکیورمنٹ کا ایک ہمارا آپس میں معاملہ طے ہوا تھا، اور سرمایے کی اور زمین کے ٹائٹل کے تحفظ کے لیے ہم نے ایک کمپنی فارم کی تھی، جس میں سے الٹیمیٹلی انہوں نے کمپنی میں سے ایگزٹ لے جانا تھا اور کمپنی کے رائٹس ہم نے ٹیک اوور کرنے تھے، جس وقت ہمارا رقبہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رقبوں کی خریداری کا معاملہ ہے اور آپ نے رقبہ کمپیکٹ کرنا ہوتا ہے، مشترکہ مالکی ہوتی ہے، ایک خسرے میں یا ایک ہیبٹ میں کئی مالک ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ وہاں کے بڑے مالک تھے اور الحمدللہ ہم نے بھی وہاں پہ بہت ساری پرچیزنگ ان موضع جات میں کی ہوئی تھی، تو صرف اس پروکیورمنٹ کے ارینجمنٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک کمپنی فارم کی گئی تھی، اور الٹیمیٹلی جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کمپنی سے ایگزٹ لے جانا تھا۔ ابھی بھی ہمارا آپس میں یہی طے ہے، اور اس کمپنی میں آج تک کوئی کام نہیں کیا گیا۔ دوسرا میں آپ کا پروگرام کل والا میری نظر سے گزرا تھا، تو اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اس کے رقبے پہ کام شروع کر دیا گیا، تو اس کے رقبے پہ جی کوئی بھی کام نہیں شروع کر دیا گیا۔ ہاں البتہ ہم نے اپنی ایک پراپرٹی پہ اپنا جو ہولڈنگ ہے وہ ضرور ریز کیا ہوا ہے اپنے لوگوں اور اپنے ٹائٹل کے ساتھ، کیونکہ وہ ہماری پراپرٹی ہے، تو اس کا بیورلی گارڈنز کے فیوچر کے پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی ابھی تک لائے عمل ہم نے طے نہیں کیا تھا، اور اگر کبھی وہ پروجیکٹ لانچ بھی ہونا تھا تو وہ بھی سرٹنلی اپروولز کے ایک پروسیس سے گزر کے ہونا تھا، اس کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں تھا کرنا، اور ہم نے بالکل رائٹ انٹینشن کے ساتھ ایک کمپنی فارم کی تاکہ لیگلی میٹرز کو۔ سعد نذیر صاحب، چیئرمین بلو پروجیکٹ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ کا ورژن آ گیا، اور جو ڈاکومنٹس آپ بار بار جن کا حوالہ دے رہے تھے وہ بھی ہم اسکرین پر دکھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی پراپرٹیز ہیں جن پر آپ یہ سارا لے کر آ رہے ہیں پروجیکٹ، تو اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ آپ کا ورژن آ گیا، تو جو اداروں کے حوالے سے میں معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے بتایا اور سب نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لٹیگیشنز میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے نالج میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام جو قانونی معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے بلو ورلڈ سٹی وہ انہوں نے پوری کی ہوئی ہے۔ تو پوری حقیقت مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں اب پتہ چلا میں آپ کے سامنے لاتے اس حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں مختلف اداروں کے حوالے سے، پہلے ہم نے وہ ڈسکس کی، اور پھر جو بلو ورلڈ پروجیکٹ کے چیئرمین ہیں سعد نذیر صاحب، ہم نے سمجھا کہ ان کا بھی موقف آ جائے، تو وہ بھی ان کا پورا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جو کے بعد ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ تو کی درخواست ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
अब पता चला।